बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने कारकुनों से खिताब करते हुए जो पेश गोई की है वो मेरी नज़र में बहुत ख़तरनाक है और इसे आप पेश गोइयों से तशबीह दे सकते हैं जो मजज़ूब हज़रात से तारीख़ में मंसूब है और ऐसे बहुत से वाक़यात हैं और ये वाक़तन एक खौफनाक पेश गोई है, लेकिन इसका असर उन लोगों पर नहीं होगा जिनके वो मुखातब हैं, क्योंकि ये तो उन लोगों के लिए है जो खुदा पर ईमान रखते हैं और जो ये समझते हैं कि मुकाफ़ाती अमल और लोगों की बद्दुआओं का असर होता है। ये तो खुदा से बेनियाज लोग हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान, तुम्हें क्या पता और जो लोग तुम्हें लाए हैं उन्हें क्या पता कि कल क्या होने वाला है। इस फिक्रे को बहुत सारे लोगों ने सरसरी तौर पर लिया है और यूँ समझिए कि वो जैसे सर पर से गुजर जाती है बात, इस तरह का मामला हुआ है, लेकिन ये सर पर से गुजर जाने वाली बात नहीं है। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, उसके बाद में 2-3 मिसालें दूँगा तारीख़ की, अपनी पाकिस्तान की तारीख़ की। वाक़या ये है कि मैं नवाए वक्त में था तो अब्बास अत्तर साहब मरहूम अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, बहुत अजीम आदमी थे। वहाँ डिप्टी एडिटर थे और मैं वहाँ चीफ न्यूज़ एडिटर था। तो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी और वो 2007 का प्रोग्राम ऐलान कर रहे थे अपना कि मैं 2007 में वर्दी 2007 तक तो वर्दी पहनने की इजाज़त अदालत ने उन्हें दे दी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, तो मुशर्रफ ने कहा कि जब ये पुल क्रॉस करने का वक्त आएगा तो देखूंगा। मतलब रौनत थी लहजे में, अब वही जो आजकल इमरान खान के लहजे में रौनत आपको नज़र आती है, उसी रौनत से परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि वो ये कहना चाहता था परवेज़ मुशर्रफ के 2007 जब आएगा तो मैं वर्दी फिर भी पहने रखूँगा और नहीं उतारूँगा। इस पर अब्बास अत्तर साहब ने जो कॉलम लिख रहे थे मेरे सामने, उन्होंने एक फ़िक्रा कहा कि इस कमबख्त को पता है कि 2007 इसने देखा है कि 2007 की ये इस तरह बातें कर रहा है जैसे इसका खुदा से कोई मुरासलत है और वहाँ से इसको पैगाम है। इस तरह की उन्होंने इस मफ़हूम की बात की, तो इसने 2007 देखा है। और फिर नाज़रीन मैंने देखा कि 2007 जब आया तो मुशर्रफ का तख्त जो था वो डामाडोल होकर उलट गया और मुशर्रफ साहब यानी उसके बाद ज़्यादा अरसा बरसर इक़्तिदार नहीं रह सके और जितना अरसा भी वो रहे, आवाम सड़कों पर थे, वकील सड़कों पर थे और उसको ऐसी ऐसी गाली पड़ रही थी जो अगर ये सुन पाता तो गैरत से मर जाता, लेकिन उसमें मुशर्रफ में तो गैरत खैर थी ही नहीं। और माजी की मैं 2-3 मिसालें आपके ज़हन में ताज़ा करने के लिए तारीख़ के वाक़यात के अयूब खान ने एक बड़ी प्लानिंग की थी हयात सदर बनने के लिए, और वो ये थी कि मादर मिल्लत को जो शिकस्त देने का मंसूबा था वो इसी प्लानिंग का हिस्सा था और इसका ख्याल था कि मादर मिल्लत को शिकस्त देकर वो मर्द आहन बन जाएंगे। और हुआ ये है कि फातिमा जना को शिकस्त तो उन्होंने दे दी, लेकिन धांधली के ख़िलाफ़ रद्द अमल इतना शदीद था, अवाम सड़कों पर नहीं आए थे, लेकिन इंटेलिजेंस इदारों ने अयूब खान को रिपोर्टें दे दी थी कि अवाम में बहुत इश्तियाल है और अवाम में बहुत नफ़रत है। इन्होंने फिर खैर मादर मिल्लत को शहीद भी करा दिया अयूब खान ने, कहा जाता है। तो उसके बाद इन्होंने मादर मिल्लत के कत्ल के बाद अवामी रद्द अमल का रुख मोड़ने के लिए प्लानिंग की बहुत ही ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर। वो अलग किस्सा है, उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। बहरहाल इसका प्लान ये था कि इस जंग के नतीजे में मैं कौमी हीरो बन जाऊंगा और ताहयात मेरी सदारत पक्की। लेकिन उस जंग में पाकिस्तान को बदकिस्मती से और अयूब खान के करतूतों की वजह से, इनकी गलत प्लानिंग की वजह से शिकस्त हो गई। और इस शिकस्त के बाद जो अयूब खान ने हुकूमत 4 साल मज़ीद कर ली, इसमें कोई शक नहीं कि वो 4 साल तक हुकूमत करता रहा, लेकिन ये 4 साल उसने सड़कों पर और गलियों पर अयूब कुत्ता हाय हाय, अयूब कुत्ता हाय हाय के नारे सुनते हुए गुजारा। यहाँ एक ज़मीनी तौर पर मैं ये बता दूं कि बाज़ आमरीत के दिलदादा और अयूब खान के मद्दाह जो हैं, सना खान जो हैं, वो इस तरह की बात लिखते हैं कि जब अयूब खान को पता चला कि अयूब कुत्ता के नारे लग रहे हैं तो उसने, वो इतना गैरतमंद आदमी था कि उसी वक्त इस्तीफ़ा दे दिया। ये सफ़ेद झूठ है। उसने 4 साल अयूब कुत्ता की गिरदान सुनी और इस्तीफ़ा नहीं दिया, उससे इस्तीफ़ा लिया गया। यानी यहया खान ने जब ये देखा कि अयूब खान का रहना मुमकिन नहीं है और ये बहुत कमज़ोर हो चुका है और अवाम भी नफ़रत का ये हदफ बन चुका है, तो उसने अयूब खान से ज़बरदस्ती हुकूमत छीन ली, अयूब खान को निकाल बाहर किया। और ये जो झूठ बोलने वाले हैं, इनमें से बहुत सारे लोग तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। ये झूठ एक तसलसल से बोला गया कि अयूब खान इतना गैरतमंद था कि जब उसके ख़िलाफ़ नारा लगे
اور اس نے سنا کہ مجھے ایوب کتا کہا جا رہا ہے تو اس نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ جھوٹ جو ہے تاریخ اس کی نفی کرتی ہے۔ جلسے جلوس 65 کی جنگ کے چند مہینوں کے بعد شروع ہو گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ ادھر وہاں ایک PDM نام کا اتحاد تھا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس میں نواب زادہ نصر اللہ خان تھے، مولانا مودودی تھے، شیخ مجیب الرحمان تھے، مولانا بشانی تھے، ممتاز دولتانہ تھے اور بہت سارے لوگ تھے۔ ایک طرف یہ ان کی تحریک تھی ایوب خان کے خلاف چل رہی، اور حبیب جالب مرحوم PDM کے جلسوں سے خطاب کیا کرتے تھے اور ان جلسوں میں اپنی نظمیں پڑھا کرتے تھے، اور اسی PDM کے اسٹیج سے انہوں نے یہ نظم گائی تھی کہ 20 روپے من آٹا اور اس پر بھی ہے سن آٹا۔ 20 روپے کا من آٹا تھا، اب کتنے کا آٹا کتنے روپے کا کلو، یہ الگ قصہ ہے۔ ایسے دستور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، یہ بھی حبیب جالب کی نظم اسی PDM کے پلیٹ فارم سے پیش کی گئی تھی، اور پاکستان بھر میں وہ جلسوں میں جاتے تھے اور یہ نظم پیش کرتے تھے اور داد پاتے تھے۔ تو یہ PDM کے جلسے، پھر ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے جلسے جلوس شروع کیے، پھر بھٹو صاحب کو رہا کر دیا گیا، تو ایوب خان کے خلاف تحریک میں بہت تیزی آ گئی، اور پاکستان کی ہر سیاسی جماعت، ہر مزدور تحریک، طالب علم، یعنی زندگی کا ہر شعبہ ایوب خان کے خلاف سڑکوں پر تھا، اور 4 سال وہ سڑکوں پر رہا، اور 4 سال تک پاکستان کی فضائیں اور سڑکیں اور گلیاں اور محلے ایوب کتا کے نعروں سے گونجتی رہی، اور دیواروں پر بھی ایوب کتا کے نعرے ہر طرف لکھے ہوئے ملتے تھے۔ تو یہ ایوب خان کا انجام ہوا، یعنی اس نے جو پلاننگ کی تھی اسے بھی نہیں پتا تھا کہ کل کیا ہوگا، پھر جب اس نے دیکھا کہ کل کیا ہوگا تو وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ یحییٰ خان نے پلاننگ کی تھی کہ وہ بھی تاحیات صدر رہے گا، اس نے الیکشن کرائے، اور اس کو جو رپورٹیں دی گئی تھی انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ یہ سب سے بڑی پارٹی ہوں گی، لیکن ان میں سے حکومت بنانے کی اہل کوئی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ بہت ساری سیٹیں چھوٹی پارٹیاں لے جائیں گی، اور پھر میں تاحیات صدارت کے عوض اپنی مرضی سے مخلوط حکومتیں بنواؤں گا، توڑواؤں گا۔ لیکن پھر وہ الیکشن کرانے کے ایک ہی سال کے بعد اسے عبرتناک اور ذلتناک طریقے سے ایوان صدر سے رخصت ہونا پڑا۔ اس نے بھی وہ نعرے سنے جو وہ سننا پسند نہیں کرتا تھا، اور وہ قید تنہائی میں مرا۔ اور اس کے بعد جنرل مشرف آیا، اس کا قصہ میں سنا چکا ہوں۔ اور اب عمران خان کا جو قصہ ہے ان سب سے زیادہ دردناک انجام کا حامل ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کسی حکمران کے لیے عوام کے منہ سے اتنی زیادہ بد دعائیں نہیں سنی جتنی بد دعائیں اس کے لیے سنی گئی ہیں۔ اور دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ بد دعائیں روایتی نہیں ہیں کہ جیسے آپ کسی حکمران کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اس کے کسی ایکشن کو پسند نہیں کرتے، آپ اسے بد دعا دیتے ہیں کہ جا تیرا کخ نہ رہے، یہ سیاسی قسم کی بد دعا ہے۔ یہاں معاملہ اس سے مختلف ہے۔ عوام، لوگ، مزدور، غریب طبقہ، لوئر مڈل کلاس کے لوگ، دکاندار، چھوٹے ملازم، کم تنخواہیں لینے والے، یہ جب بد دعائیں دیتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی ایسی بے شمار کلپس دیکھے ہوں گی سوشل میڈیا پر، اور لوگوں کو سنا ہوگا، لوگ روتے ہیں اور بد دعائیں دیتے ہیں، روتے ہیں اور بد دعائیں دیتے ہیں۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس حکمران کو لوگوں نے رو رو کر بد دعائیں دی ہوں اس کا انجام اچھا ہوا ہو۔ ناظرین، یہ نواز شریف نے جو پیش گوئی کی ہے، اسے آپ کسی مجذوب کی پیش گوئی سمجھیے، اور مجھے اس پیش گوئی کے اطلاق کا جب میں سوچتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ یہ بہت ہی ایسی المناک صورتحال ہے جس پر زیادہ تفصیل سے بات کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوئی تو یہاں پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے جشن منایا اور مٹھائیاں بانٹی۔ تو میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جو بھٹو صاحب کے شدید مخالف تھے، انہوں نے اپنے سامنے بھٹو صاحب کی پھانسی پر اظہار مسرت کرنے والے ایک شخص کو ڈانٹ دیا اور اسے کہا کہ عبرت پکڑو، کسی کی موت چاہے وہ دشمن کی ہو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اور یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ عبرت کا موقع ہے اور بھٹو سے ہمدردی کا موقع ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کی، اور پھر اس کا عملی مظاہرہ بھی میں نے دیکھ لیا کہ جس قلم سے ضیاء الحق نے بھٹو کی پھانسی پر دستخط کیے تھے، وہ قلم گجرات کے چودھری ظہور الہی نے عقیدت کے تحت مانگ لیا اور اس کو چوم کر اپنی جیب میں رکھا۔ یہ دشمن کی موت پر خوشی منانے کا ایک بہت ہی ہلکا اظہار تھا، اور یعنی چودھری ظہور الہی نے ثابت کیا کہ وہ بہت ہی چھوٹی سطح کا آدمی تھا، اور اس قلم کو وہ زیادہ دیر چوم چاٹ نہیں سکا، کیونکہ چند ہی ہفتوں کے بعد اسے کسی نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ یہ ظہور الہی کی بات ہے، اب اخبارات کا ریکارڈ دیکھیں، آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ یہ قلم ضیاء الحق سے یہ لینا تحفے کے طور پر اور اسی عقیدت کے ساتھ چومنا،
یہ دشمن کی موت پر ایسی خوشی کا اظہار تھا جو خدا کو پسند نہیں آئی۔ اور پھر ضیاء الحق کا جو انجام تھا وہ بھی آپ نے دیکھا، ضیاء الحق نے بھی تاحیات ملک کا صدر رہنے کی منصوبہ بندی کی تھی، اور اس کا نفاذ اسلام کا جو پروگرام تھا وہ اسے استعمال کرتے ہوئے تاحیات ملک کا صدر رہنا چاہتا تھا۔ تو یہ میں ایک مرتبہ، تیسری مرتبہ یہ بات دہراؤں گا کہ نواز شریف کی اس پیشگوئی کو آپ کسی مجذوب کی پیشگوئی سمجھیے۔ ناظرین، مختصر طور پر جعل ساز اعظم کا کچھ احوال۔ پوری دنیا میں پاکستان کو یکا و تنہا کر دینے والا یہ جعل ساز اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ ٹی وی اور میڈیا پر جا کر یہ کہو کہ ہمیں ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اس کو بھی پتہ ہے اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت امریکہ کے فوجی جو براجمان ہیں وہ کیا کسی کی بیٹھک میں رہتے ہیں، کسی کے ڈیرے پر رہتے ہیں، کیا کسی یتیم خانے میں ان کا قیام ہے، کیا وہ کسی جو اس نے لنگر کھولے ہوئے ہیں وہ کیا شیلٹر ہوم پناہ گاہیں کھولی ان میں رہتے ہیں؟ امریکی فوجی ہیں، وہ اپنے جدید ترین آلات کے ساتھ وہ پاکستان میں جہاں رہ رہے ہیں، وہ اگر اڈے نہیں ہیں تو وہ کیا ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ کا حشر تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ امریکی فوجی ماشاءاللہ قیام پذیر ہے، یعنی پاکستان امریکہ کی باقاعدہ کالونی بنا دیا ہے اس جعل ساز اعظم نے۔ اور جعل ساز اعظم میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی دو تین باتیں، نئی باتیں، جو یہ ہے کہ ایک تو آپ نے وہ رپورٹ پڑھ لی ہوگی جو پریس میں نہیں آنے دی گئی، پریس کو اوپر سے ہدایت پرسوں آ گئی تھی کہ یہ خبر آپ نے نہیں چلانی۔ وہ خبر کیا تھی؟ خبر یہ تھی کہ ٹویٹر نے جو ایک اپنا رپورٹ جاری کی ہے اس میں بتایا ہے کہ عمران خان نے جو فالورز بتائے ہیں، جس پر پی ٹی آئی والے بڑا ناز کیا کرتے تھے کہ ہمارے قائد کے فالورز کی تعداد 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ ہے یا کتنی ہے پتہ نہیں، تو ٹویٹر نے بتایا کہ 56% بلکہ 57%، کیونکہ 56 اور 0.6 یا 7 یعنی تقریباً 57% یہ عمران خان کی جو فالورشپ ہے وہ جعلی ہے، وہ فیک ہے، اور اس کی تعداد کو 8 ملین اور پوائنٹ کچھ یعنی تقریباً 85 یا 86 لاکھ جعلی فالورز ہیں اس کے ہے جو، اور یہ تو خیر آپ کو معلوم ہے اور میرے ولاگ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے اور دوسرے جو معزز ولاگر حضرات ہیں وہ بھی کئی مرتبہ یہ ذکر کر چکے ہیں کہ ان کا ایک پورا سسٹم ہے کہ ریٹنگ اور فیک فالورشپ کا یہ بنانے کا، اور اسی طرح یہ ویڈیو کی جو ویورشپ ہے اس کو وہ بھی فیک ہوتی ہے، اور اس کا ایک سسٹم ان کے پاس، ایک امریکہ میں نیٹ ورک ہے، ایک یہاں بنی گالا میں نیٹ ورک ہے۔ تو یہ جعل ساز اگر دنیا کے کسی اور وزیر اعظم کی اس طرح کی جعل سازی پکڑی جائے تو کیا ہوتا؟ اور اگر پاکستان میں فرض کیجئے نواز شریف کے بارے میں یہ رپورٹ آتی کہ نواز شریف کے صرف 1 لاکھ کی اگر فالورز کی آ جاتی کہ یہ فیک ہے، تو پاکستانی میڈیا پر کتنا کوہرام مچنا تھا، اور جہاں جناب 86 لاکھ فیک۔ اور دوسرا کارنامہ ان کا یہ دیکھیے کہ یہ جو غیر ملکی تحائف آئے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہا کیا جاتا ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر آپ چھپا رہے ہیں بات کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ غیر ملکی سربراہوں سے ملنے والے تحفے ہڑپ کر لیے ہیں۔ کیونکہ جب ایک شہری نے کمیشن سے جب یہ رپورٹ مانگی کہ مجھے عمران خان کو موصول ہونے والے تحفوں کی تفصیل بتائی جائے جو قانون کے تحت وہ دینے کے پابند ہے، تو یہ جناب حکومت عدالت میں چلی گئی کہ ان تحفوں کی تفصیل اگر پبلک میں آئی تو اس سے پاکستان کا عالمی برادری میں وقار متاثر ہوگا۔ بھئی وقار کیوں متاثر ہوگا؟ اس لیے متاثر ہوگا کہ وہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تحفے کون ہڑپ کر گیا، کون کھا گیا۔ اور یہ وہی ہے جس نے نواز شریف پر کیس کر رکھا ہے کہ یہ تحفے 50% قیمت دے کر گھر میں کیوں لے گیا، جبکہ وہاں کا یہ اس وقت کا قانون تھا، نواز شریف نے کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کی۔ اور یہ وہی جعل ساز ہے جو یہ کہا کرتا تھا کہ حضرت عمر سے تو ایک تہمت کا بھی سوال ہو گیا تھا کہ یہ چادر جو آپ نے پہنی ہوئی ہے یہ دوسری چادروں سے زیادہ لمبی ہے، یہ آپ نے کہاں سے لی؟ اور یہ وہی عمران خان اب یہ کہتا ہے کہ یہ رازداری کا مسئلہ ہے۔ رازداری کا کیا مسئلہ ہے؟ سب کے سامنے ہے، سب کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ نے کیا واردات ڈالی ہے۔ اور تیسری اس کی ایک چھوٹا سا کیس لیکن اگرچہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ کرم میں چند مہینے پہلے الیکشن ہوا تھا ضمنی، اس میں رات گئے تک جے یو آئی کو امیدوار جیت رہا تھا، اور پھر رات گئے کے بعد اچانک پی ٹی آئی کو امیدوار جتوا دیا گیا، جس کا نام فخر زماں ہے کہ جے یو آئی نے بہت شور مچایا، غل مچایا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن جے یو آئی کے موقف کو پریس میں میڈیا میں جگہ نہیں ملی اور اس فتح کو قبول کر لیا گیا کہ ہاں۔
تو لیکن شکایات پر الیکشن کمیشن نے صوبہ پختونخوا کے صوبائی الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے، تو اس نے انکوائری کی کہ اپنی کمیٹی، اس کی کمیٹی اس نے بنائی، اس کی صدارت میں جو کمیٹی بنی اس نے اپنی رپورٹ چیف الیکشن کمیشنر کو بھیج دی ہے، اور اس میں اس نے صاف بتایا ہے کہ یہ جتنے پوسٹر بیلٹ آئے تھے یہ جعلی تھے، یہ ان کے ووٹروں کو کوئی وجود نہیں تھا، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جو مدت ہوئی مر چکے ہیں ان کی طرف سے بھی پوسٹر بیلٹ کی درخواستیں داخل کرائی گئیں، یعنی مرے ہوئے لوگوں کو بھی پی ٹی آئی کی اس امیدوار نے نہیں چھوڑا۔ اور یہ ایک حلقے کی داستان ہے۔ اب دیکھیے اس حلقے پر الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے۔ بظاہر تو فیصلہ یہی کرنا چاہیے کہ یہ الیکشن کالعدم قرار دیا جائے اور اس کو فخر زمان یا خرم زمان جو بھی اس کا نام ہے اس جعل ساز کا، اس کو نااہل کیا جائے، لیکن بہرحال فیصلہ کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہی دیکھے گا کہ اس نے کیا فیصلہ کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو مثال دینے کا، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کوئی خبر دینا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ پی ٹی آئی میں خیر سے سارے کے سارے اسی طرح کے جمع ہیں۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف کو کس نے ہروایا؟ فیصل وابڈا نے، جس نے بعد میں اپنی نجی ملاقات میں اعتراف کیا کہ مجھے تو ووٹ کو ملنے ہی نہیں تھے، یہ تو میں بس جیت گیا ہوں، مجھے ووٹ کہاں ملنے۔ فیصل وابڈا کو وہاں پورے حلقے سے 100 ووٹ بھی نہیں مل سکتے، جب بھی چاہے الیکشن کرا لے، 100 سے زیادہ ووٹ اس کے نہیں ہیں، لیکن اس نے شہباز شریف کو شکست دے دی۔ تو یہ سارے کی ساری پی ٹی آئی اسی طرح کے جعل سازوں سے بھری ہوئی ہے، اور اب یہ نئی جعل سازی انہوں نے کمپین چلائی ہے کہ جی وہ جو ہم نے جو امریکہ کو انکار کیا تھا اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کی پوری دنیا میں عزت ختم ہو چکی ہے، پاکستان کا وقار انہوں نے مٹی میں ملا دیا ہے۔ امریکہ ہو یا برطانیہ، نیوزی لینڈ ہو یا روس، پاکستان پر کوئی بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور طالبان کے ایشو پر روس جو اپنی سیاست کر رہا ہے اس نے پاکستان کو باہر رکھا ہے، اور چین اس حد تک ناراض ہے کہ اس کی ناراضگی بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ جس طرح اس کی میٹنگز میں جو پاکستانی حکام سے کرتے ہیں اور چینی حکام، ان میٹنگز میں جو شکوہ ہے وہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ اور اسی کمپین کے تحت یہ پی ٹی آئی کے ایک حامی عمران خان کے بہت زیادہ مداح ٹی وی اینکر کامران خان، انہوں نے اپنا ایک پروگرام یعنی ٹی وی سے ہٹ کر کیا ہے اور ولاگ بنایا، اس ولاگ کو انہوں نے پوسٹ کیا ہے، اور اس میں اس نے عمران خان کی ایما پر چین کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا اور پاکستان کی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار چین کو قرار دیا، اور سی پیک کو قرار دیا ہے کہ سی پیک اس معاشی بربادی، یعنی یہ اعتراف تو انہوں نے کر لیا کہ معیشت برباد ہو گئی ہے۔ پہلے ذمہ دار نواز شریف تھا، اب ذمہ دار سی پیک ہے۔ تو یہ چین کے خلاف انہوں نے کمپین شروع کر دی ہے، اور یہ بھی کوئی کسی بڑے منصوبے کا حصہ لگتی ہے چین کے خلاف۔ اور پھر سعودی عرب ان سے ناراض، افغانستان ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افغانستان میں طالبان کے حلقوں میں عمران خان کے خلاف جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ یہاں تو چھپ نہیں سکتا۔ کل طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں عمران خان کی اشکشوئی کرنے کی کوشش کی اور کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا بند کیا جائے، یعنی یہ بیان اس بات کی نشانی ہے کہ طالبان کی صفوں میں عمران خان کے خلاف بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے۔ کیوں پائی جاتی ہے؟ یہ ایک لمبے الگ سے پروگرام کی ضرورت کا تقاضا کرتی ہے، تبھی یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ طالبان عمران خان سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتے ہیں۔ ڈبل گیم، دوغلا پن، منافقت، جعل سازی، ٹھگی، فریب، دھوکہ، اور یہ ساری چیزیں طالبان کے سامنے بھی اوپن ہیں۔ پوری دنیا میں پاکستان کا اس وقت کوئی دوست نہیں ہے، اور اس جعل ساز اعظم نے پاکستان کو ایسی سفارتی تنہائی میں مبتلا کر دیا ہے جس کا نمونہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا سوائے اس کے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جرمنی بھی ہٹلر کے آخری دنوں میں جب ساری دنیا تقریباً جرمنی کے خلاف متحد ہو گئی تھی، اتنا اکیلا نہیں تھا، کیونکہ تب بھی اٹلی، یوگوسلاویہ اور کچھ افریقہ کے ملک اور کچھ ایشیا کے ملک جرمنی کے حامی تھے۔ پاکستان کا حامی آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا، اور یہ سب عمران خان کی محنت کا نتیجہ ہے، اور عمران خان کو اس محنت کی داد آپ بھی دیجئے، میں بھی دیتا ہوں، اور ہم کر ہی کیا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی دوبارہ، اور تب تک کے لیے خدا حافظ۔